इन ख्वाहिशों की धुन में खुली आंखों से हमने देखे हैं कुछ सपने, अब है हमारी बारी, कौम की जिम्मेदारी कांधों पे है अपने। चलो कुछ कर ले अपने आप के लिए, हम हैं तैयार इनकलाब के लिए। तो आजा आसमान ले, शाहीन है हम आसमान के, हिम्मत है इतनी जीतेंगे फिर से इस जहान से, बढ़ना है आगे चट्टान का सीना चीरते हुए, रोके ना रुकेंगे, खेलेंगे हम भी इतनी शान से। मैदान फिर खुला है, जज्बा है, हौसला है, दुआओं के भी साए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ग्राउंड की पहले क्या हालत थी? सर ये ग्राउंड जो ये हमारे मोहल्ले का है और हम बचपन से मतलब इस ग्राउंड में खेलते आए। हम लोगों का मेरा एक बड़ा अरमान था यार, ये ग्राउंड हमारा खूबसूरत ग्राउंड बन जाए। हमारे इलाके में जब कोई ठेकेदार वगैरह रोड वगैरह इस तरह का काम करते थे तो हम लोग उसको ज़माने में छोटे छोटे से हम लोग जाके उनको पकड़ते थे, झगड़ा करते थे उनसे, बाकायदा रिक्वेस्ट करते थे कि यार हमारा ग्राउंड थोड़ा लेवल करा दें। ये बड़ा गड्ढा उड्ढा था तो छोटा मोटा काम वो लोग करवा देते थे। तो हम लोग इसी में खेलते थे। जिस तरह से ग्राउंड एक तरह से लेवल हो गया, फिर ये हुआ कि तकरीबन आप समझ लें 2008 था या 9, उस ज़माने में यहाँ एक खातून थी, वो MNA बनी। हम लोगों ने उनसे बात किया तो इन्होंने ये ग्राउंड को बनवा दिया। फिर मैंने इसको पर्सनली इंटरेस्ट लिया, फिर हमने इसके ग्राउंड की घास वो सही कराई, फिर हमने इसमें काफ़ी पैसे लगा दिए, फिर हमने पिच बनवाया। पहले इसमें सरकारी तौर पर जो बना था 2 पिच बनी थी, सब ख़राब हो गई थी, तो हमने 4 टर्फ विकेट इसके अंदर बनाई, जो जैसे आपने अभी ये देखी है। तो अभी इसमें हमने 4 विकेट बनवाई, 4 विकेट बनाई। फिर उसके बाद अब ग्राउंड हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह इसको नज़रों से बचाए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने कहा यार मैच तो हो जाएगा मगर बच्चे प्रैक्टिस कहाँ करें, अगर मेन विकेट पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इतना तो नहीं हो सकता ना। फिर हमने साइड में अभी आपने देखा है 1 सीमेंटेड विकेट और 2 टर्फ विकेट, फिर हमने यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बनवाया। फिर इस तरीके से करता, फिर हमारे अपने जो पुराना क्लब था वो, फिर 2 क्लब और हमने यंग फाइटर के नाम से बनाए। हमारे इस वक्त 5 क्लब चल रहे हैं। अच्छा। जिसमें 2 हमारे पुराने जो अज़मी भाई के पास थे, एक का मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक का अज़मी भाई जो एफिलेटेड मतलब क्लब है। 5 क्लब हमारे बने, 2 पुराने जो अज़मी भाई के थे वो हमने ले लिया अज़मी भाई से, प्लस 3 हमारे यंग फाइटर के नाम पे वो हमने वो किया, इसको रजिस्ट्रेशन कराया। माशाल्लाह इस वक्त आप समझ लें जो यंग वो है हमदम क्लब जो अज़मी भाई से हमने वो लिखी है। अच्छा। वो तकरीबन समझ लें 1970 से चल रहा है, और अज़मी भाई के पास वो तकरीबन 80 से अज़मी भाई के पास है, और 10 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और 3 क्लब हमारे जो यंग फाइटर के हैं उसको हमने फिर वो किया। इस वक्त हमारे पास 5 क्लब मतलब जो हमारे मतलब रजिस्टर्ड हैं। अभी हमने उसकी फ़ीस भी भरी कि बोर्ड ने सब ख़त्म कर दिया था, दोबारा से हमने उसकी उसारी की, वो किया। ग्राउंड आप देख ही रहे माशाल्लाह की इस तरह से। अच्छा। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हमारा ग्राउंड एक तरह से ख़राब हो गया तो अज़मी भाई यहाँ से छोड़ के चले गए थे। जब हमने इसको बनाया तो मैंने फिर अज़मी भाई को ढूंढा, बड़ी मुश्किल से मिले, नाराज़ थे उन साहब से। मैंने कहा अज़मी भाई उसको छोड़ें, आप चलें, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इनको कौन खिलाएगा, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सही बात है, पैसे वालों के लिए तो सभी हाँ। तो फिर उसके बाद अज़मी भाई आए, फिर हमारी एकेडमी भी माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी है। चंद अच्छी एकेडमी में हमारा मतलब नाम आता है। अब आप ये समझ लें कि इस वक्त अंडर 19 के तकरीबन 8-10 बच्चे जो पाकिस्तान खेले, उसमें मैं 2-4 लोगों का मुझे नाम भी याद है, जैसे मुबशिर था, इस टाइप के बच्चे जो अभी पिछले साल 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था,
اسی بچے کا مطلب آپ سمجھ لیں اسکور بھی ماشاءاللہ اس نے پرفارمنس بھی اچھا کیا. پاکستان کرکٹ کے جو لوگ ہیں یا وہ ہیں کوچز ہیں یا ان کے کرتا دھرتا ہیں, ان تک یہ چیز جاتی ہے آپ کی, اور اگر جاتی ہے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا, بس ہم اپنی مدد آپ ہی کر رہے ہیں, کوئی نہیں ملا. کہ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے, مگر کسی نے کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں کیا کہ چلو یار یہ لوگ کرتے ہیں. سنا ہے مطلب کہ تعریف بہت ہوتی ہے, مگر کوئی سپورٹ کوئی نہیں کسی قسم کرتا. اب آپ دیکھیں نا جیسے یہاں پانی بجلی یہ سب چیزیں سب ہم ہی لوگ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں شروع میں جب یہ وہ ہوا تھا تو تقریباً آپ سمجھ یہ جو ہمارا یہ پول لگا ہوا ہے 1 کروڑ روپے انہوں نے بل بھیج دی. اب آپ بتائیں, اب یہ کم سے کم جس نے یہ بنایا تھا ٹھیکیدار نے, تو یہاں الیکٹرک کا سسٹم تو کر کے جاتا, کچھ نہیں کیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کام آپ کسی سے بات بھی کریں گے وہ بھی کہتا مجھے پیسے تو بات کرو, نہیں تو نہیں. تو KSC کی صاحب میٹر یہ سب میں نے لگوایا, بڑی مشکل سے یہ لگے. ایک صاحب تھے ان سے ملا, پھر انہوں نے خیر کرایا. تو پھر وہاں پہ جب آفس پہنچے تو وہاں بھی لوگوں نے پیسے مانگے, تو اس کا مطلب آپ نے میٹر لگانے کے بھی پیسے دیے. حالانکہ گورنمنٹ نے لگایا, میرے کو کیا ملے گا, میرے گھر میں جو نا میٹر لگ رہا تھا پانی کا تھا, پانی کا جو لگا ہوا تھا. تو 2-4 لوگوں نے وہ کیا جی نہیں ہمارے محلے میں پانی بھائی. اب آپ یہ دیکھیں نا یہ گراؤنڈ ہے, یہ ہفتے میں 2 دن پانی آتا ہے اس علاقے کے اندر. 2 دن کے پانی سے گراس آپ کو گرین نظر آئے گی. آپ ایک دیکھیں نا, یہ تو پانی روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے ہوتا ہے پانی. تو آپ دیکھو اس سائڈ میں میں نے وہاں پہ وہ بورنگ کرایا, وہاں پہ ہمارا ایک وہ لگا ہے, ایک بورنگ یہاں کرائی, 2 بورنگ اس جگہ پہ, 2 بورنگ اس جگہ پہ, سارے میرے سمر پمپ ہے. یہ جو آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے یہ اسپرنکل کا جاتا ہے. یہ 2 اسپرنکل ابھی یہ نئے ابھی ہم لوگ کرائے ہیں. اچھا, 4 پرانے تھے. تو یہ سب ہم نے لگایا. پھر جا کر اللہ کا شکر ایسا ہے کہ مطلب آپ ہمارے پانی کو چیک کریں خود, آپ یہ کہیں گے یہ بورنگ کا پانی نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم نے اس کو بھی ٹیسٹ بھی کرایا, اور اللہ کا شکر. یہ جو پائپ لگا ہوا ہے یہ فلٹر ہے ہمارا, یہ کولر ہے, یہ بچوں کے لیے پینا. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے کہاں پانی پینے جائیں گے. اب آپ بتائیں ان کے پاس 1000 روپے فیس تو ہوتی نہیں ہے. اب یہ 100 روپے کی پانی کی بوتل خریدیں گے. اگر ایک بچہ چھوٹی والی بوتل پانی کی خریدے 30-40 روپے کی بوتل ہے, وہ 50 روپے کی دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھنڈی ہے اس لیے 50 روپے کی ہے, لینا لو نہیں جاؤ. ایک بوتل سے پیاس بھی نہیں بجھتی. اب آپ بتائیں اور پریکٹس کے دوران 2 بجے سے لے کر کے مغرب تک بچہ کھیلے گا تو کیا وہ ایک ہی بوتل سے پانی پیے گا؟ اب یا میچ ہوگا صبح سے شام تک تو کیا ایک ہی بوتل پی. یہ فلٹر اپنا کولر یہ ساری چیزیں. اب آپ بتائیں پانی کے لیے بھی مطلب میں کیا بولوں, ابلیس ہیں کیا ہیں کہ وہ لوگوں کا وہ بن گیا ہے. اب آپ کو ٹینک بھی دکھا دوں, میں کہا ٹھیک کاٹ دو یار جاؤ. اب ہمارے بورنگ ہے اتنی ساری, اللہ کا شکر اتنا پیارا پانی آتا ہے. ہاں یہ کہ ہمارا ٹینک جو ہے ہم 1-2 ٹینکر منگا لیتے ہیں 15-20 دن. ہمارا وہ پہ ایک ٹینکر آ گیا نہیں آیا تو اس سے ہمارا گزر بسر چل رہا ہے. اس اکیڈمی کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ یہ ہم لوگوں نے خود ہی رکھا تھا. آپ لوگوں نے؟ ینگ فائٹر تو ہمارا خود ہی گراؤنڈ کا نام تھا, مطلب کلب کا نام تھا, تو ہم نے اسی کے نام سے ینگ فائٹر اکیڈمی ڈال دی. صحیح, یہ ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا. پریکٹس بھی دیکھیے, لڑکے میچز کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ ہم راؤنڈ لگائیں گے آپ کی طرف. بہت بہت شکریہ, آپ آئے, اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اسی طریقے سے آپ آتے رہیں, غریب بچوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں. کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہے, آمین. شکریہ بھیا. میرا نام نوید محبوب اعظمی ہے, اور میں تقریباً 1982 سے اسپورٹس کے اندر ایکٹیویٹیز میں ایز اے کرکٹ کوچ, ایز اے امپائر, ایز اے اسکورر. ینگ فائٹر اکیڈمی, ینگ فائٹر گراؤنڈ, بلاک جے, نارتھ ناظر آباد میں 2010 اور 2011 کے درمیان یہاں یہ گراؤنڈ بنا تھا. اور اس گراؤنڈ کے بننے کے بعد سے اب تک 2021 تقریباً 10 سال کے قریب یہ گراؤنڈ یہاں مطلب بنے ہوئے اس کا عرصہ ہو گیا ہے. اور اس گراؤنڈ کے اندر 10 سال کے اندر جو ایکٹیویٹیز یہاں کی گئی ہیں اسپورٹس کے حوالے سے, اسپیشلی یہاں جو کام کیا گیا ہے گراس روٹ کے حوالے سے, وہ میرے خیال سے کراچی کے اندر شاید ہی کسی نے گراس روٹ لیول پہ اس طرح کا کام کیا ہو.
اور جب یہ گراؤنڈ 2010 یا 11 میں بنا تھا تو جب یہ گراؤنڈ ہینڈ اوور کیا گیا ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کے ہمارے CEO اجمل نصیب صاحب کے، تو اجمل نصیب صاحب نے اس گراؤنڈ کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اسپورٹس کے اندر جو بچہ غریب کا ہے اس بچے کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس ٹیلنٹ کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ بچہ کا اکیڈمی میں پیسہ وہی بچہ کھیلے جس کے پاس پیسہ ہو یا جس کے پیچھے بیک ہو، ایسا لگا جو را میٹیریل ہو، بالکل اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہ ہو اور ٹیلنٹڈ ہو۔ تو ایسے پلیئرس کے لیے اجمل نصیب صاحب نے میرے کو میں ساری ایکٹیویٹیز اللہ کا شکر فرسٹ کلاس لیول تک انٹرنیشنل لیول تک میں نے کی ہیں۔ تو اجمل نصیب صاحب نے جب یہ گراؤنڈ بنایا تو مجھے انہوں نے مدعو کیا، اور یہاں آنے کے بعد جو میں نے حالات دیکھے تو 2011 یا 12 کے اندر یہ گراؤنڈ دوبارہ بنجر ہو گیا تھا بننے کے بعد۔ تو اس کے بعد میں بھی کسی وجوہات کی بنا پہ اس گراؤنڈ پہ اپنی مصروفیات کو یعنی مصروفیات کے بنا پہ میں ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ تو اجمل نصیب صاحب کا جو ایک سال کا بریک آیا تو اس وقت یہ گراؤنڈ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس گراؤنڈ میں چاروں طرف مٹی ہو گیا تھا۔ اس گراؤنڈ کو آباد کرنے کے لیے اور انہوں نے اپنے جو وسائل تھے ان کو کس طرح بروکار لایا تو میں اگر بتاؤں گا تو انہوں نے اپنا جتنا پیسہ اس گراؤنڈ میں لگایا ہے رینویشن میں، اس گراؤنڈ کو دوبارہ 0 میٹر انہوں نے مٹی ڈلوائی، اس گراؤنڈ کی وکٹ بنائی، اس گراؤنڈ میں پریکٹس وکٹ کی جو ایریا ہے جہاں ٹرف وکٹ بنائی گئی ہیں جہاں بچے پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول کی جہاں 4 وکٹیں بنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ یہاں گراس وکٹ بنائی گئی ہے، یہاں بہت کم علاقوں میں بہت کم جگہوں پہ کراچی میں گراس وکٹ ملتی ہے، تو یہاں ایک وکٹ جو ہے گھاس والی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں اللہ کے شکر سے 4 فلڈ لائٹ ٹاورز بھی ہیں، تو یہاں کے نائٹ کرکٹ بہت کم ہوئی ہے، لیکن گراس روٹ لیول پہ انٹر اکیڈمی لیول پہ نئے نوجوان نسل کے لیے بچوں کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی گئی۔ تقریباً 7 سال سے 8 سال سے یہاں جو ہے گراس روٹ لیول پہ انڈر 14 انڈر 15 انڈر 19 لیول پہ تقریباً ہر سال جو ہے تقریباً پچھلے 7 سال سے 8 سال سے ایک ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو انٹر اکیڈمیز کراچی کی ٹاپ ٹیموں کو انہوں نے شرکت کی دعوت دی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ اکیڈمی میں صرف وہی بچہ آتا ہے جو اکیڈمی کا نور نظر ہوتا ہے، اس میں بچوں کے والدین انوالو ہو کے اپنے بچوں کو کھلواتے ہیں، اور کئی بار تو ہمیں ایسی شکایت ملی کہ جن میں لوگوں نے یہ بولا کہ ہم نے پیسہ دیا ہے، مثال کے طور پر میں اکیڈمی کا نام نہیں لے رہا، تو پرائیویٹ اکیڈمیاں کھیلنے آئی تو ان کے والدین آ کے ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس ٹورنامنٹ میں کیوں نہیں کھیل رہا، کیونکہ ہم تو آرگنائزر تھے اور ہم نے ہر ٹورنامنٹ جو ہے فری آف کاسٹ کرایا اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تو پیسہ نہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ جو ہے جو بالکل گراس روٹ لیول سے آ رہا ہے، اور اگر وہ بچہ غریب ہے تو وہ یہاں آ کے اپنے ٹیلنٹ کو نمایاں کرے اور پاکستان کی نمائندگی، کراچی کی نمائندگی، شہر کی نمائندگی کرے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہمیں یہ احساس ہوا کہ اکیڈمی میں بھی چند خاص لوگ جو ہے نا اس ایریے کو گھیر لیتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا 2 سال کے انٹر اکیڈمی ٹورنامنٹ کرانے کے بعد کہ ہم اس ٹورنامنٹ کو انڈر 17 لیول پہ، انڈر 15 لیول پہ، انڈر 14 لیول پہ ہم اوپن ٹرائل لے کر کرائیں گے، تاکہ ہمارے پاس کسی قسم کے اکیڈمیز کا پریشر نہ ہو، کیونکہ اکیڈمیز جیتنے کے لیے نا انہوں نے بہت زیادہ زائد عمر کے لڑکے بھی کھلانا شروع کر دیے۔ تو جب یہ زائد عمر کے لڑکے کھلانا شروع کیے تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے کرکٹ میں پروموٹ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ جیتنے کے لیے کھیلا جائے۔ اگر جیتنے کے لیے کھیلا جائے گا تو زائد عمر کے لڑکے کھیلیں گے تو وہ بچہ جو 14 سال کا ہے جب وہ 16 سال کے لڑکے سے کھیلے گا تو اس کی صلاحیتیں بالکل 0 ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کو اسکروٹنی کے حساب سے ہم نے بڑی سختی سے اسکروٹنی کی، اور پھر تقریباً 2 سال کے بعد ہم نے پچھلے 3 سال سے 4 سال سے ہم نے اس کو اوپن ٹرائل لے کے ٹورنامنٹ کرایا۔ پورے کراچی میں ہم نے ٹرائل لیے، انڈر 14 لیول پہ، انڈر 15 16 لیول پہ، انڈر 19 لیول پہ۔ اس کے علاوہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ اور جو لوگ کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں وہ بھی منعقد کرائے۔ اس کے بعد یہاں جو ٹیمیں بنی یہاں اس گراؤنڈ کے حوالے سے، تو انہی بچوں نے اس کے جو ماشاءاللہ جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی میں عاصم رضوی صاحب موجود ہیں، کراچی کے سندھ کے ریجن کے کوچ بھی ہیں، ظفر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر بھائی کراچی کی کرکٹ کے حوالے سے بہت بڑا نام موجود ہیں۔ شروع میں ہمارے درمیان جمیل احمد صاحب وغیرہ بھی تھے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ شروع میں کام کیا تھوڑا، مگر اس کے بعد کسی نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا،
اور یہ واحد اجمل نصیب صاحب تھے اس گراؤنڈ کے CEO جنہوں نے تن تنہا اس چیز کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوری سپورٹ کی مجھے. اور جو بات میں نے ان سے کہی انہوں نے اس بات کو سیکنڈ میں کرا اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ آپ ٹورنامنٹ کرائیں. اور اب الحمدللہ پچھلے 7 سال سے 8 سال سے اس گراؤنڈ پہ گراس روٹ لیول پہ جو کرکٹ ہوتی ہے ہر سال 4 ٹورنامنٹ منعقد کی جاتے ہیں. اس کے بعد کلب لیول کے کرکٹ یہاں 4 سے 5 کلب ایسے ہیں جو PCB سے ایفیلیٹڈ ہیں, جس میں ہمدم کرکٹ کلب زون 1 سے ہمدم کورس, اس کے علاوہ نذیر حسین جم خانہ, نذیر حسین ینگ فائٹر, نذیر حسین ینگ فائٹر کورس. یہ وہ 5 کلبز ہیں جس میں بچے جو ہے صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے آتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو دکھا کے اپنے کراچی لیول پہ انڈر 19 اور فرسٹ کلاس سیکنڈ گریڈ 2 لیول پہ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ سب بچے ہمارے بچے ہیں اور خاص طور پر وہ بچے کو سپورٹ کریں کہ جس بچے نے یہاں آنے کا محنت کیا اس میں ٹیلنٹ ہے. آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی پرانے کرکٹرز تھے جن کو آپ ٹریننگ دے چکے ہیں. نہیں, میں تقریباً 35 ایئرز ہو گئے مجھے کرکٹ میں, اور میرے جو ٹیسٹ کرکٹر جو پاکستان کو کھیل چکے ہیں, حسن رضا از دا ون آف دا ینگسٹ پاکستان پلیئر. تو حسن رضا جو ہے میرے سب سے پہلے ٹیسٹ پلیئر تھے جو پاکستان کھیلا. اس کے بعد ماشاءاللہ اسد شفیق ہیں, سرفراز احمد ہیں پاکستان کے ٹیسٹ کپتان, انہوں نے میرے پاس سے کھیلا گراس روٹ لیول سے. تو یہ جو گراس روٹ کی پیداوار ہوتی ہے تابش خان ہے, اس کے علاوہ فرسٹ کلاس پہ آغا صابر ہے, آصف ذاکر ہے اور انور علی, بہت سارے پلیئر ایسے ہیں جو اگر میں نام دیکھنا پڑو, جیسے آپ نے ایک دم پوچھ لیا, اتنے نام ہیں جو پاکستان میں نہیں کھیل سکے مگر بہت سے بیرون ملک جا کے کھیلنا ہے, انگلینڈ کے اندر کھیلنا ہے, امریکہ میں کھیلنا ہے, کاؤنٹیز اپنے کاؤنٹیز ایریا. مستیاب احمد جو بیس بال کے کپتان تھے, کاشف ابراہیم, عمران خان, فہیم احمد. اور اس وقت جو بہت سے بچے ایسے ہیں جو کرکٹ نہیں بن سکے, امپائرنگ کے پلیٹ فارم سے امپائرنگ کر رہے ہیں, اسکورنگ کے پلیٹ فارم سے اسکورنگ کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے ٹاپ 5 کا اسکور نکالیں گے بیسٹ, وہ سارے 5 کوچ ہیں اسکورر جو ہیں میرے شاگرد بھی ہیں, انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی اور اسکورنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے سیکھا ہے. تو بہت سارے ہیں, میں نے جیسے ہوتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ آپ اتنے سارے آپ نے ماشاءاللہ سے نام بتائے اور آپ ماشاءاللہ سے اتنے سینئرز ہیں, تو اب آپ کو اگر ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ یہاں پہ ہیں اور اس طرح سے آپ ان بچوں کی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور ان کو آپ سکھا رہے ہیں اور جس طرح سے پہلے وہ کبھی سیکھتے تھے, تو ابھی ان میں کوئی جذبہ کوئی ایسا کچھ دکھاتے ہیں وہ یا بولتے ہیں ایسا کہ ہم کچھ کریں گے اس اکیڈمی کے لیے یا کچھ؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں نے کبھی کسی پلیئر سے یہ نہیں بولا کہ اس اکیڈمی میں آگے کچھ آپ فائنینشیل طور سے سپورٹ کرو. میں نے کہا آپ کی سپورٹ اتنی کہ آپ آگے بچوں کے درمیان آگے اگر یہ بول دو گے کہ یہ جیسے موٹیویٹ کرنے کے عظمی بھائی نے ہمیں سکھایا, یہ سکھایا کہ یہ بچے وہ جیسے سرفراز جیسا بچہ اگر آگے یہاں بچوں کو بولتا ہے کہ ہم نے عظمی سیکھا, 100 رن کرنے کے بعد بھی ہمیں سزا ملتی تھی تو ہمیں پتہ 100 کی ویلیو کیا ہوتی ہے. اسد شفیق, انور علی, یہ پلیئر آگے بچوں درمیان اگر یہ بات بھی بولیں گے تو یہ بچوں کے لیے موٹیویشن بہت زبردست ہے. تو میرے کو ان سے بچوں سے کوئی چیز نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو نصیب اچھا کرے, پاکستانی کرکٹ دوبارہ ان کو لے کے آئے اور ان کا مستقبل تابناک ہو, ان تمام بچوں کا مستقبل تابناک ہو. اور یہ وہ بچے فیوچر کے, ہم نے ان کو برائی سے بچایا ہوا ہے. اور آپ سمجھیں گے, آپ کو پتہ ہے ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہیں آج کل. بچہ گھر والے والدین آ کے مجھ سے کہتے ہیں خدا کے واسطے بچے کو آپ گراؤنڈ میں لے آئیں, ہم تنگ آ گئے بچے کو گھر کے اندر رکھ کے, یعنی موبائل انٹرنیٹ کمپیوٹر بچے. یہ بات تو بہت اچھی ہے اور آپ کی وہ والی بات بڑی اچھی لگی کہ وہ گراؤنڈ آباد کرو اور اسپتال ویران کرو. بہت زبردست, بہت اچھا لگا آپ سے مجھے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کو کور کیا, انشاءاللہ آپ کو میں بلاتے رہیں گے. ابھی منگل کمانڈ 14 آج سے بلوچستان کا فائنل ہے, اس میں آپ انشاءاللہ ٹائم تھوڑا نکالیں تو آپ کو دکھے گا بچہ کس طرح پروموٹ ہوتا ہے اور کس طرح فائنل ہوگا. آپ دیکھیے اس میں. بالکل بالکل. بہت بہت